अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुमे का दिन है और आप सबको जुमा मुबारक हो। आज ईद का दिन है, तो आज जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बड़ी फजीलत है। सूरह कहफ में हमारे लिए काफ़ी इबरत और काफ़ी सबक लेने वाला किस्से मौजूद हैं, जैसे असहाब कहफ के बारे में है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, बाग वाले के बारे में, ज़ुल्करनैन के बारे में है। तो चलिए हम आज इससे पहले जुमा को हमने जाना था खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम किस्से के बारे में और उससे जुड़ी बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे। असहाब कहफ के बारे में, गार वाले के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9 नंबर आयत से शुरू है। ये 15वें पारे में है से स्टार्ट होता है और 16 पारे में ख़त्म हो जाता है सूरह कहफ। और ये सूरह का नंबर है 18 नंबर। ठीक है, शुरू करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ थे? ये लोग इस काल कर रहे थे कि कुछ अजीब ही थे, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ अजीब नहीं है। अल्लाह ने इतना तमाम आसमान और ज़मीन बनाई, इतने बड़े बड़े गैलेक्सी बनाए और ये ब्लैक होल बनाए और तरह तरह की चीज़ें बनाई। अल्लाह के लिए कुछ अजीब नहीं है। हम लोग को सोचने का नज़रिया कि अजीब है, अल्लाह के लिए कुछ अजीब नहीं है। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ थे? ये उस वक्त का ज़िक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था, आए हमारे परवरदिगार, हम पर ख़ास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। ये कुछ नौजवान थे, वो ईमान लाए थे और अल्लाह ताला ने उनके ईमान में मज़ीद तरक्की कर दी थी और वो आपस में बातचीत कर रहे थे और वो जो उस वक्त जालिम बादशाह से उससे बचने की तरकीब कर रहे थे। ये उस वक्त का ज़िक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि हमारे परवरदिगार, हम पर ख़ास अपने पास रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। अच्छा, चुनांचे हमने उनके कानों को थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा, यानी कि गुफा में, केव में उनको कई साल तक अल्लाह ताला सुलाए रखा। अब अल्लाह ताला फिर हमने उनको जगाया ताकि ये देखे कि उनके 2 गिरोहों में से कौन सा गिरोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज़्यादा सही शुमार करता है। यानी सोए हुए थे कुछ नौजवान और उसमें से जो उठे, पहले उठे या बाद में उठे, तो वो मतलब एक तो काफ़ी साल के बाद उठे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें उठाया ताकि देखे कि कौन अच्छा शुमार करता है। अच्छा, अब अल्लाह ताला इसका पूरा किस्सा बयान करते हैं। वो एक ब्रीफ स्टोरी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया शॉर्ट में और इसका पूरा किस्सा बयान किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तुम्हारे सामने, ये 13 नंबर से पूरा किस्सा उसके सामने बयान, हम तुम्हारे सामने उनका वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हिदायत में खूब तरक्की दी थी, यानी कि हिदायत में काफ़ी इजाफ़ा कर दिया था और हमने उनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। ये उस वक्त का ज़िक्र है जब वह उठे, कहीं से भी उठ सकते हैं या फिर कहीं पर अपने महफिल, मतलब अपने गुफ्तगू करेंगे आपस में ये नौजवान, या किसी महफिल में होंगे या किसी राजा के महफिल में होंगे या फिर कहीं भी होंगे, वह उस वक्त के जालिम बादशाह के महफिल में होंगे या कहीं पर होंगे। और हमने उनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। ये उस वक्त का ज़िक्र है जब वह उठे और उन्होंने कहा, हमारा परवरदिगार वह है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई लगो बात कहेंगे। या तो उस वक्त राजा के सामने यह बात कही हो या किसी कौम को समझाया हो उस वक्त कही हो, या आपस में बात करो ये कही हो, कोई प्रोस्पेक्टस हो सकता है। अच्छा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई लगो बात कहेंगे, यानी घटिया बात कहेंगे और बुरी बात कहेंगे। ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने इस परवरदिगार को छोड़कर, यानी अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। अगर उनका अकीदा सही है तो वह अपने माबूदों को सबूत में कोई वाज़िह दलील क्यों पेश नहीं करते? अगर वो वाकई वो सच हैं, अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, तो वाज़िह दलील क्यों नहीं लाते, खुली दलील क्यों नहीं लाते, इधर उधर की बात क्यों करते हैं? कोई वाज़िह दलील नहीं उनके पास। भला उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांध दे? यानी अल्लाह पर झूठ जो बांधे उससे बढ़कर जालिम कौन होगा? और साथियों, जब तुमने उन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार के लिए आपस में बात कर रहे हैं, साथी कुछ नौजवान थे जिन नौजवानों का जिक्र आया, असहाब कहफ, वो आपस में बात कर रहे हैं। और साथियों, जब तुमने उन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनकी अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम उस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामन रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया फरमाएगा। और एक
اس میں سے کچھ نوجوانوں نے بولا کہ غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، کیو میں جا کے، گفا میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے بھی فتنے والے حدیث سے جب آپ اس پر غور کریں گے تو فتنے والے حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو مطلب زلزال سے فتنے سے بچنے کے لیے اور فتنوں سے بچنے کے لیے ایک دم سائڈ علاقے میں آپ چلے جائیں، جہاں پہاڑوں پر بکریاں چلاتے ہو، اور مطلب ایک دم سائڈ علاقے میں چلے جائیں، ایک دم دور دراز علاقوں میں اگر فتنوں سے بچنا ہے تو جنگلات میں، پہاڑوں میں، ادھر ادھر چلے جائیں۔ اور یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج نکالنے سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ کوہ طور والے علاقے میں چلے جاؤ۔ اس طرح سے فتنوں سے بچنے کا یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہے، ایک دم سائڈ علاقے میں چلے جائیں، فتنوں سے دور، چونکہ فتنہ کبھی بھی آتا، فتنہ آزمائش جس کو بولتے ہیں، ایسا آزمائش جو جس سے آدمی کو بچنا مشکل ہو۔ اچھا، اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا، یعنی کہ جب سورج جب نکلتا تو غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، یعنی کہ گفا کے داہنے طرف سے کترا کے نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا یعنی ڈوبتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، یعنی بائیں طرف سے نکل جاتا، اور اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے، یعنی غار اندر کافی جگہ تھی، ایسا نہیں کہ کافی چھوٹا غار تھا، کافی بڑا گفا تھا وہ۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں، طرح طرح کی ایک عذاب و غرائب ہیں، لیکن اس میں سے ایک نشانی یہ ہے جو غار والے کا قصہ، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، یعنی اتنی بڑی نشانی کے بعد بھی اگر ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں کوئی ہرگز مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے بتائے۔ یعنی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان قبول نہ کرے، ہدایت پر نہ ہے، اس کے لیے اچھا تمہیں ہرگز کوئی مددگار مل سکتا ہے جو اسے راستے پر لائے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر، یعنی ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، راستے میں ہو گیا ہوگا، سفر میں مل گیا ہوگا، یا پھر ان کے ساتھ یا ان کا اپنا پالا ہوا کتا ہو میں بھی۔ اچھا، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، تو اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ مطلب وہ ایسا سین تھا کہ اس کو کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس کے اندر دہشت سما جاتی، کیونکہ وہ کروٹ بدلتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دروازے پر پورا یہ اپنا ٹانگ پھیلائے ہوئے، آگے کا دو ٹانگ پھیلائے ہوئے، باہیں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھ کے ایک دہشت کا ماحول اندر کریٹ ہو گیا تھا، جسے دیکھ کے بھاگ جاتے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو اس سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اچھا، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اسی حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم، نیند میں رہے ہوں گے، یعنی کہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید ایک دن رہے ہیں، یا ایک دن کے کچھ گھنٹہ رہے ہیں، کچھ پہر رہے ہیں، اس طرح سے بات چیت ہو رہی اٹھنے کے بعد۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ اب دیکھیے چاندی کا سکہ کب آتا ہے، یعنی کہ جو مین پیسہ ہے، جو پہلے چلتا چاندی اور سونے کا سکہ ہی، اور یہاں سکہ ہے، کسی طرح کے امکانات مطلب کسی طرح کا اس میں ڈیفالٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اپنا پیسہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب چاندی ہے، چاندی ایک میٹل کا ویلیو لگتا ہے، اور پیسے میں پیسہ ہے، مطلب کہنے کا مطلب آپ چاندی دے کے بیچ سکتے ہیں، لیکن ابھی جو کاغذ کا نوٹ ہے، کاغذ کا نوٹ آپ بیچ نہیں سکتے، کاغذ اگر یہ سرکار اس کو ڈی ویلیوٹ کر دے تو یہ آپ کو ردی ہو جائیں گے، کاغذ کچھ دن پہلے ہو گئے تھے ردی۔ اچھا، لیکن چاندی کے اندر اپنا یہ ہے، اور کبھی خراب بھی نہیں ہوتا۔ چاندی اور سونا جو ہے، سونا اور چاندی کا جو سکہ ہے، دینار اور درہم جس کو بولتے ہیں، وہ کبھی خراب بھی نہیں ہوتا، آپ اسے مٹی کے اندر دبا بھی دیں۔ آگے اصحاب کہف میں بھی ایک قصہ جو ہے خضر علیہ السلام کا، کہ وہ ایک دیوار کھڑی کر دیتے تو اس کے نیچے وہ مال ہوتا ہے، تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو یوز کرے، اس لیے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اس دیوار کو۔ تو اس طرح سے یہ سونا کا سکہ وغیرہ جو کئی خراب نہیں ہوتا، اور کافی مفید بھی ہے، 100 سال بعد بھی آپ نکالے، 50 سال بعد نکالے، کئی خراب نہیں ہوتا، اور یہ اس کے اندر پیسہ ہوتا ہے۔ اسی کہنے کہ سکہ ہے 10 گرام کا، اگر اس کا ڈائریکٹ آپ 10 گرام کے حساب سے بیچے، مطلب پیسے کے اندر ویلو ہوتا ہے، مطلب اس میں اندر پیسے کے اندر ویلو ہوتا ہے۔ اچھا، آگے بات کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ اچھا، ابھی جو کاغذ کا سکہ چل رہا ہے یا پلاسٹک کا، جو بھی پلاسٹک منی جس کو بولتے ہیں، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کو پلاسٹک منی بولتے ہیں، اس کے اندر کوئی ویلو نہیں ہے۔
آپ اس کو لے کے مارکیٹ میں جائیں, اگر اس کا ڈیٹ ایکسپائر کر جائے تو کوئی ویلیو نہیں, لیکن سونے چاندی کا ڈیٹ ایکسپائر ہونے کا بھی مسئلہ نہیں ہے, تو بہت زبردست پیسہ, اس میں کوئی سود وغیرہ کے امکانات بھی نہیں ہوتے ہیں. اچھا, ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے. اچھا, ایک اور فائدہ چاندی سونے سے بہت کم رکھنا پڑتا ہے. مان لیجیے کہ آپ 10 15 20 سکے سونے کا رکھ لیں کافی ہے, اور وہ موٹا موٹا گڈی رکھنا پڑتا ہے, کاغذوں کے نوٹ. اچھا, کچھ کم نیند رہے ہوں گے. دوسرے نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر حالت میں رہے ہوگے. اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو, وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پکیزہ کھانا مل سکتا ہے. یہ انہوں نے اس وجہ سے یہ بات بولا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی ہم اسی دور میں ہیں جس دور میں ظالم بادشاہ سے ہم نے بچنے کے لیے اور قوم سے بچنے کے لیے ہم نے غار میں پناہ لی تھی, وہی ظالم بادشاہ کا بھی بادشاہت ہے. تو یہ بھی ایک یہاں سے ایک یہ چیز ملتا ہے کہ کسی بھی ہم ایسے دیش میں جائیں جہاں آپ کو کافروں کی مطلب آبادی ہو یا پھر جو غیر مسلموں کی آبادی ہو, اور وہاں کھانا حلال ملنے کا خطرہ ہو, تو اس طرح سے سوچ وچار کر کے اور چھان بین کر کے وہی صحیح جگہ کھانا کھایا جائے جہاں حلال کھانا ملتا ہے. اس سے ایک ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے. اچھا, دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے, پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے, اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہارے خبر نہ ہو. یعنی یہ ڈر رہے تھے کہ کہیں وہی ظالم بادشاہ تو نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت حالات بدل دی تھی, کچھ دیر میں واضح ہو جائے گی. کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے, یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے, یا تو مار ڈالیں گے یا زبردستی کریں گے کہ ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ. اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی, یعنی کہ نہ دنیا میں فلاح ملے گی نہ آخرت میں فلاح ملے گی. ایمان والوں کا اصل کامیابی تو وہی ہے جو آخرت میں بن جائے بہترین, اور دنیا میں اللہ کی پیروی کرتے کرتے زندگی گزر جائے اللہ اور رسول کی. اور ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ. اللہ نے ان لوگوں کی خبر لوگوں میں پھیلا دی, لوگوں میں اس کا شور شرابہ پھیلا دیا. جب وہ سکہ لے کے گئے بازار میں اور کافی ہنگامہ ہو گیا, جب وہ سکہ انہوں نے دیکھا کہ سکہ تو بہت پرانے راجا کا ہے, 300 سال پرانے راجا کا سکہ ہے, تو کافی ہنگامہ مچ گیا. اور پھر لوگوں تک خبر پہنچ گئی کہ یہ مطلب کچھ خاص لوگ ہیں, تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا مطلب قیامت آنے والی ہے, اور موت کے بعد ایک زندگی پھر سے دوبارہ آنے والی ہے, یعنی کہ موت کے بعد پھر سے زندہ کیا جانا ہے. یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, نیجیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بے شک پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. اچھا, پہلے تھا کہ لوگ ان کو مارنے کے لیے کھوج رہے تھے. آج سے مطلب 300 سال پہلے جب وہ ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور لوگ دین پر نہیں تھے, لیکن اب یہ جو اچھا بادشاہ آ گیا 300 سال بعد, اللہ نے وقت حالت بدل دیا. اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں, لوگ خود جو پہلے لوگ کے ڈر سے لوگ بھاگ گئے تھے غار میں, لیکن اب لوگ جو ہیں خود جھگڑ رہے ہیں اس معاملے میں. کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں؟ اب بات سنیے. جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے, چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو. مطلب ان کے سمان میں, ان کے مان سمان میں, عزت میں وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے. کوئی بولتے اس پر مسجد بنا دو, کوئی بولتے ایک عمارت بنا دو, جھگڑ رہے تھے. چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو, ان کا رب ہی ان کا معاملے کو بہتر جانتا ہے. آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا, یعنی کہ مطلب جو لوگ زیادہ پاورفل تھے اور زیادہ غلبہ حاصل تھا, کہ ان کے معاملات پر غلبہ حاصل, ان کے نالج میں یا ان کے مطلب ان کے یہ ہونے میں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے اور کیا ان کا مقام ہے اس میں, اور بھی کسی معاملے میں غلبہ حاصل تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے. مطلب اتنا فائنل فیصلہ ہو کہ اس پر ایک مسجد بنائیں گے. اچھا, کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کو صحیح تعداد کو جانتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور نصیحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کر دی کہ قرآن شریف میں ایک خاصیت ہے کہ ہر جگہ نصیحت حکمت کی تعلیم ہے بھری پڑی ہوئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کو صرف مطلب صحیح چیز کو فوکس کرنا ہے کہ ہم کو نالج کہاں سے. اصحاب کہف اللہ تعالیٰ نے مطلب 300 سال سلایا, 309 سال سلایا. مطلب 300 سال شمسی تھا اور 309 قمری تھا, یعنی کہ سورج اور چاند والا جو ہم لوگ حساب کتاب چلتا ہے. انگریزی کیلنڈر کے حساب سے سورج والا چلتا ہے, اور ہندی کیلنڈر اگر اردو کیلنڈر لے تو چاند والا. تو سلایا. تو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے دور دراز علاقے میں گفا میں جا کے انہوں نے شرن لیا, اور یعنی گفا میں جا کے پناہ لیا, اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے
اسے بچایا اور پھر زندہ اٹھا کے. تو ہم لوگ کے لیے ایک نشانی تھی یہ, ہم لوگ کو بس اتنا جاننا ہے. اچھا, اب یہ ایک ایکسٹرا فالتو بحث کی باتیں ہیں جو قرآن سے میں ذکر ہے کہ اس طرح کا بات کرنا منع ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ بس 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا, جن سے کوئی دین اور اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس چیز سے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کو صحیح تعداد کو جانتا ہے. بے شک تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں, لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو, اور سرسری گفتگو کر لو بس ہو گیا. اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کریں, کسی سے پوچھ تاچھ بھی نہ کرو کہ کتنے تھے, کیونکہ اس سے کوئی دین اسلام کا فائدہ نہیں. قرآن شریف کا اور دین اسلام کا یہی خوبصورتی ہے کہ کوئی فالتو باتوں پر دھیان نہیں دینا, مین فوکس کرنا کہ مین چیز کیا ہے, اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا, کیا بڑھے گا, کیا فائدہ ہوگا. اچھا, ایسی فالتو مطلب ٹائم نہیں, لایانی باتیں جو بولتے ہیں لایانی باتوں سے بچیں. اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کچھ بھی کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا, مطلب اپنے طرف سے نہ بولو کہ میں کر لوں گا, کیونکہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے. انشاءاللہ ضرور بول دے گا. ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا, یعنی کہ انشاءاللہ ضرور بول دیا کرو. اور جب بھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو. اور وہ اصحاب کہف, یعنی جو غار میں جو نوجوان میں سو گئے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا, اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 900 سال, مزید 9 سال 9 ایئر, یعنی کہ 9 سال ایکسٹرا, یعنی کہ 300 سال یعنی کہ 300 ایئر اینڈ 309 ایئر سوتے رہے. اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے, یعنی کہ کوئی بحث کرے تو ڈائریکٹ بول اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کو علم میں ہے, وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا, اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے, اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہوا. تو یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ 300 سال اور 309 سال وہ سوئے رہے. تو اس میں ابھی آج سے 100 سال 150 سال پہلے ہی یہ دریافت ہوا ایگزیکٹ کہ شمسی ایئر کتنا ہے, یعنی کہ سن ایئر کتنا ہوتا ہے, کتنا دن کا ہوتا ہے, قمری ایئر کتنا دن کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا پہلے قرآن میں ذکر کر دیا کہ 300 سال شمسی اور 309 قمری. ابھی بھی ایگزیکٹ کیلکولیشن اگر آپ نکالیں وہ پوائنٹ مطلب 365 دن کے بعد بھی پوائنٹ ہوتے ہیں, اور 354 دن کے بعد بھی پوائنٹ ہوتے ہیں. سارا کو گنا کر کے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایگزیکٹ ہوتے ہیں, کہ 300 سن ایئر اکول ٹو 309 مون ایئر کے ایگزیکٹ برابر ہوتے ہیں. یہ بھی ایک میراکل ہے قرآن شریف کا, ایگزیکٹ ایک دم پوائنٹ کے بعد ملتا ہے, 5-6 پوائنٹ تک ملتا ہے. اب اسے آپ گوگل کریں, سرچ کریں, نالج حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت اور جلال کو پہچاننے والا بنا, اور اس کے حساب سے زندگی گزارنے والا بنا. آج جمعہ کا دن ہے, اور جمعہ کے دن کا یہ ایک سنت ہے کہ صبح جائیں مسجد میں, عطر لگا کے جائیں, پاک شاپ ہو کے جائیں, نہانے کے. اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ کم سے کم ایک دن ہفتے میں نہائیں, اور جمعہ کا دن تو خیر خاص طور پہ نہائیں. اچھا, اور بھی ہے کہ پہلے جانے کا اونٹ کا ثواب ملتا ہے, اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. جو سیکنڈ اور اس سے لیٹ جائے گا گائے صدقہ کرنے کا ثواب, اس کے بعد لیٹ جائے گا تو کھنسی, اس کے بعد بکرے, کھنسی, اس کے بعد چھوٹا مرغی, اور پھر اس کے بعد انڈے کا ثواب. آپ دیکھ لیں. اس کے بعد اب خطبہ اسٹارٹ ہو گیا تو خیر فرشتے خطبہ سننے کو بیٹھ جاتے, اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا, اور اس کے حساب سے عمل کرنے والا, اور قرآن کی عظمت کو سمجھنے والا بنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارنے کا فیصلہ کیا, لیکن پہاڑ مطلب کہنے کا مطلب اس کا پہاڑ مطلب یہ ہو گیا, اس کا زلال برداشت نہیں کر سکا قرآن شریف کا, تو انسان نے اسے اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت اور جلال کو سمجھنے اور اس کے حساب سے عمل کرنے والا بنا. اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بولے. السلام علیکم, جمعہ مبارک آپ سب کو.